एनसीएन के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में देखने वालों को खुशामदीद। मसीह में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, पास्टर की बुलाहट और खिदमत। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं न्यू कासल से पास्टर हनूक याकूब साहब। इन्होंने 2023 में थियोलॉजी में मास्टर्स किया और तकरीबन 8 सालों से एशियन क्रिश्चियन चर्च न्यू कासल में पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। न्यू कासल इंग्लैंड का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ उर्दू ज़बान में कोई चर्च नहीं था। पास्टर हनूक जब लंदन से न्यू कासल में आए तो उन्होंने इसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की। खुदा ने उन्हें ये फजल बख्शा और उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यूं उन्होंने न्यू कासल में चर्च की बुनियाद रखी और आज इस चर्च में न्यू कासल के इर्द गिर्द इलाका से पाकिस्तानी और इंडियन मसीही मिलकर अपनी ज़बान में खुदा की परस्तिश करते हैं। तो हम एक बार फिर पास्टर अनु को खुशामदीद कहते हैं। जी पास्टर, आज मौजू बड़ा अहम मौजू है और मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन के लिए कुछ आप कहना चाहें तो कहिएगा और फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो भाई सैमसन, आपकी इस दावत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इस चैनल की वसातत से मुझे ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें। आपने जिस तरह से कहा कि ये आज बहुत अहम टॉपिक है कि पास्टर की बुलाहट और उसकी खिदमत, मैं समझता हूँ कि ये निहायत अहम है कि हम इस पर रोशनी डालें और जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए हम ये पैगाम पहुँचाएँ कि जहाँ पर उनको ज़रूरत है इस कलाम की सीखने की, तो वो भी सीख सकें। तो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसकी वसात से आज मैं खुदावंद का कलाम आप नाजरीन के पास लेकर आता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी पास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब पासबान की बुलाहट के बारे में ये मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात भी आए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें बाज़ औक़ात बड़ा शर्मिंदगी भी होती है जब हम देखते हैं कि एक नई कहानी आती है, फिर हम देखते हैं कि बुलाहट उन लोगों को क्यों नहीं बुलाहट हुई। और यही मैं चाहूँगा कि पास्टर जी आप ये बताइएगा कि एक पास्टर या पासबान की बुलाहट से क्या मुराद है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने कि बुलाहट जो है उससे क्या मुराद है या पास्टर की बुलाहट से क्या मुराद है। अब देखें कि जो पास्टर है उसकी जो बुलाहट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है कि अगर पास्टर की बुलाहट है तो वो उसकी खिदमत से ज़ाहिर होता है कि ये पास्टर जो है वाकई ही बुलाहट के तौर पर खिदमत कर रहा है। और जो पास्टर्स किसी और घर से खिदमत करते हैं उनकी खिदमत जो है इतनी साजगार नहीं होती जितनी कि बुलाहट जो रखते हैं उनकी खिदमत जो है देखी जाए तो वो बहुत साजगार होती है और बहुत कारआमद होती है। तो जिस तरह से मैं चाहूँगा कि लफ्ज़ जो बुलाहट है थोड़ा सा उस पर हम गौर खौज करें कि बुलाहट है क्या। बुलाहट दरअसल जो है वो ये है कि खुदा की तरफ से कॉलिंग, खुदा की तरफ से सदा या बुलावा। तो हम इसको ये देखते हैं कि इस बुलावे की क्या अहमियत है। बुलावा जो है खुदा की तरफ से जो आता है, वो क्यों खुदा बुलावा भेजता है। बुलावा इसलिए भेजता है कि उसकी 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 बादशाही में खुदावंद के लोग जो हैं वो उसके मिशन को आगे लेकर चलें। और मिशन क्या है कि रूहों को बचाना और रूहों को जो है कलाम अक़दस की सच्चाइयाँ सिखाना और उनको रूहानी तौर पर बालिग बनाना है। बुलाहट में दो पहलू आम हैं। एक पहलू पाया जाता है कि इंटरनल कॉलिंग और दूसरा पहलू है एक्सटर्नल कॉलिंग।
اب جو انٹرنل کالنگ ہے اسے مارٹن لوتھر کہتا ہے انورڈ کالنگ. تو یہ کالنگ جو ہے اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کو انٹرنل کالنگ ملتی ہے تو وہ روح القدس کی تحریک ہوتی ہے. یعنی کہ روح القدس جو ہے کسی کی زندگی میں کام کر کے اسے اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کر سکے. اور روح القدس جو ہے وہ تحریک پیدا کرتا ہے زندگی میں، اور پھر وہ خود بھی فرد جو ہے وہ خود اس کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خداوند کی خدمت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. کس طرح سے وہ دعا کرتا ہے اور وہ خداوند کے کلام میں بڑھتا ہے، اور پھر جو انٹرنل کالنگ ہے اس روح القدس کی جو تحریک ہے اس کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری کالنگ جو ہے ایکسٹرنل کالنگ. اب ایکسٹرنل کالنگ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ کسی چرچ کا رکن ہے یا ممبر ہے تو کلیسیا جو ہے اس کے اندر وہ گفٹ دیکھتی ہے. ایکسٹرنل کالنگ سے مراد ہے کہ کلیسیا جو ہے اس فرد کے اندر گفٹ دیکھتی کہ یہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں اور اس میں خادم کی خاصیت ہے، اس میں خادم کی خوبیاں ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بیپٹسٹ جو موومنٹ ہے یا بیپٹسٹ چرچز جو ہیں وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ کال ٹو دا کالڈ، یعنی کہ ایسے لوگوں کو بلاؤ جو آلریڈی خدا نے جنہیں چن رکھا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ کلیسیا میں سے ووٹ دیتے ہیں اور کلیسیا جو ہے انہیں چنتی ہے تاکہ وہ خدمت کے لیے آگے آئیں. تو یہ ایک طرح کی انٹرنل اور ایکسٹرنل کالنگ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کال جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن خود انسان بھی اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے، جذبہ محسوس کرتا ہے، ہمت محسوس کرتا ہے کہ میں خداوند کی خدمت کروں گا جوش و خروش کے ساتھ. تو یہ ہے کال کا مقصد. جی ناظرین، بلاہٹ کیا بڑا واضح طور پہ یہ بات آتی کہ خدا کی طرف سے آواز، خدا کی آواز یا خدا کی طرف سے بلاہٹ دعوت. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاسبانی خدمت میں بلاہٹ کی اہمیت کیا ہے؟ جی بہت زبردست آپ نے کویسچن کیا کہ پاسبانی خدمت میں بلاہٹ کا کیا کردار ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاہٹ جو ہے، پہلے جس طرح سے میں نے بیان کیا بلاہٹ ہے کیا، لیکن اب زندگی جو پاسبان کی ہے اس کی زندگی جو ہے جب وہ جس طرح سے وہ گزارتا ہے اس کی زندگی سے اس کے کام کی اور اس کی خدمت کی بلاہٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں جب پاسٹر کی خدمت جو ہے اس میں اس کا اپنا کردار یا اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے، کیریکٹر جسے کہتے ہیں، کیریکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. ان کا اپنا کردار جو ہے یا جو اپنی زندگی کا کردار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی کو جانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی خدا کا بندہ ہے تو ہم ان کے چرچ آتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئیں اور کلام سیکھیں اور چلے جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کالنگ جو ہے، بلاہٹ جو ہے، ایک پاسٹر یا خادم کی زندگی میں نہایت اہمیت رکھتی ہے. کہ اگر دیکھیں خداوند نے کہا کہ اگر اندھا ہی اندھے کو راہ دکھائے تو وہ یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا کہ اندھا اندھے کو راہ دکھا سکے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی اپنی روحانی زندگی جو ہے وہ تاریک ہے تو کس طرح سے وہ دوسروں کو روشنی کی طرف لے کر آئے گا. اس لیے اہمیت اس کی یہ ہے کہ پاسٹر جو ہے اس کی اپنی روحانی زندگی جو ہے اس کی بھی روحانی زندگی بہت جو ہے وہ سازگار ہو، بہت اچھی ہو اور مؤثر ہو تاکہ وہ دوسروں کو روحانی طور پر گائیڈ کر سکے. دوسرے معنوں میں مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ پاسبان یا خدا کا خادم جو ہے وہ خدا سے وفادار رہے اور اس کی وفاداری میں چلے. تو اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں وہاں پہ جو کالنگ ہوتی تھی خدا کی طرف سے، بلاہٹ ہوتی تھی. پھر نئے عہد نامے میں بھی بڑے خوبصورت مثالیں ایسے ملتی ہیں.
تو یہ آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ پرانے عہد نامے میں کیسی تھی، پھر نئے عہد نامے میں جو ہے کیسے گئی، اور آج جو جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس طرح ہم 3 دور میں پاسٹر جی شامل ہو گئے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں، اور اس کے بعد یہ موجودہ جو ایک جی دور چل رہا ہے۔ جی جی، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، یہ بھی بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا کہ پرانے عہد نامے میں خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو بلاتا تھا، اور نئے عہد نامے میں کس طرح سے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلاتا رہا تاکہ اس کی بادشاہی میں اس کے لوگ جو ہیں وہ خدمت کر سکیں۔ تو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود آواز دے کر بلاتا تھا۔ اب اس کی چند مثالیں ہم دیکھیں گے، بہت ساری مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں پرانے عہد نامے میں، لیکن ہم چند جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اور پہلی مثال جو ہے موسیٰ کی مثال ہم لیتے ہیں۔ اب جو موسیٰ کی مثال ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خروج اور اس کا 3 باب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے موسیٰ کو بلاتا ہے، آواز دے کر بلاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ خدا جو ہے اسے جھاڑی میں سے وہ آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا، اور وہاں پر اس نے آواز دی۔ اب دیکھیں کہ 3 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم اگر پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ اب موسیٰ جو ہے وہ جھاڑی پر تجسس سے دیکھ رہا ہے کہ کیوں وہ جھاڑی جل نہیں رہی۔ اور پھر اس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آیت میں، جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر خدا موسیٰ کو خود بلاتا ہے، آواز دے کر، موسیٰ موسیٰ کہہ کر خدا جو ہے اس سے مخاطب کرتا ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیں، موسیٰ کو خدا بلاتا ہے، لیکن اس کا رسپانس بھی ضروری ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس سے رسپانس دے۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ کیا رسپانس دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر، بے شک موسیٰ کو خدا نے بلایا، لیکن خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے خدا کی کال پر بے شک وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، لیکن آگے چل کر پھر وہ ہیلے بہانے اور وہ ایکسکیوزز دے رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، پہلی جو ایکسکیوز دے رہا ہے وہ ہے 13ویں آیت میں۔ دیکھیں اسی باب کے 3 باب کے 13ویں آیت میں، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارا باپ دادے کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو اگر وہ پوچھیں کہ تجھے کس نے بھیجا ہے اور اس کا نام کیا ہے، تو پھر خداوند کہتا ہے، خداوند نے اپنا جو نام بتایا یہاں پر، یہ پہلی دفعہ یہاں پر بتایا گیا ہے 14ویں آیت میں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اب دیکھیں، آئی ایم ہو آئی ایم، تو یہاں پر خدا جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ جو ہے آئی ایم کا ٹائٹل جو ہے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری بات، پھر وہ آگے چل کر 4 باب کی پہلی آیت میں دیکھیں لکھا ہے، تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، یہ دوسری بار موسیٰ جو ہے وہ عذر پیش کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ تیرا نام کیا ہے، دوسری دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو یقین ہی نہیں کریں گے۔ پھر آگے چل کر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تیسری بات، تیسری ایکسکیوز پیش کرتا ہے
کہ میں اچھے سے بول نہیں سکتا, میری جو زبان ہے وہ رک رک کر بولتی ہے. اور چوتھی بات, اب دیکھیں کہ تینوں باتیں جو ہیں پہلے ہم نے دیکھی ہیں, اس میں خدا جو ہے وہ ناراض نہیں ہو رہا, خدا نے غصہ نہیں کیا. لیکن چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں, چوتھی بات یہاں پر دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں. یہاں لکھا ہے, تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج. خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا, کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر بھائی سیمسن کہ چوتھی بار جب وہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے اس کال کو ایکسیپٹ کرنے کی جو خدا اسے بلا رہا ہے اپنی خدمت کے لیے, لیکن چوتھی بار جب وہ کہتا ہے کہ کسی اور کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا, کسی اور کو بھیج دے, تو پھر کیا ہے کہ خدا قہر میں بھڑکا ہے, خدا جو ہے وہ ناراض ہوا ہے. پہلے 3 جو ایکسکیوزز ہیں اس میں خدا کو غصہ یا ناراضگی نہیں آئی, لیکن جب وہ کہتا ہے کسی اور کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا, تو اس وقت خدا جو ہے ناراض ہوتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کال جو ہے خدا خود کرتا ہے, لیکن خدا پھر اس کا رسپانس چاہتا ہے کہ جسے خدا چنتا ہے اسے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم آگے چل کر ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, یرمیہ نبی. اب دیکھیں جو آپ نے بروشر پر وہ جو آپ نے ایڈ چلائی تھی اس پر آیت بھی لکھی تھی, اس میں یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا تھا, اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا, اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. اب دیکھیں یہاں پر بھی یرمیہ نبی جو ہے, عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ یرمیہ نبی جو ہے دا ویپنگ پروفٹ ہے, یعنی کہ یہ وہ پروفٹ ہے جو بہت روتا ہے, ماتم کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے کہ یہودا کی حالت پر, کہ یہودا کی قوم جو ہے اس کی سنتی نہیں تھی اور وہ اپنی ویکڈنس میں چل رہی تھی. اور پھر یرمیہ نبی جو ہے اس پر خدا کا کلام آتا ہے کہ تو جا کر انہیں سنا کلام اور انہیں بتا کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. تو دیکھیں کہ وہ قوم جو ہے اس کی بات کو سننا نہیں گوارا کرتی تھی, اس لیے وہ تنگ آ کر روتا ہے, چلاتا ہے. اگر ہم دیکھیں یرمیہ اور اس کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے, لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا, وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا, ہرگز مبارک نہ ہو. اب دیکھیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ پر بھی افسوس کرتا ہے, اپنی پیدائش پر افسوس کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی بات کو سنتے نہیں تھے, وہ اپنی بری روشوں میں چلنا چاہتے تھے اور وہ خدا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے یہ ایک نبی کا ہارٹ ہے کہ لوگوں کے لیے کہ وہ ان کی روحیں جو ہیں بچیں. یہ دیکھیں یرمیہ نبی جو ہے وہ اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہے. اسی طرح سے پالوس کہتا ہے کہ افسوس مجھ پر اگر میں کلام نہ سناؤں. تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہم بلاہٹ کے تصور سے پرانے عہد نامے میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا خود بلاتا تھا, خدا خود تیار کرتا تھا ان کو. خدا جو ہے یرمیہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے منہ میں کلام ڈالوں گا, کہ خدا خود جو ہے اس کے منہ میں کلام ڈالتا ہے. اور پھر ہم اگر دیکھیں آگے چل کر نئے عہد نامے میں, تو نئے عہد نامے میں بھی ہمیں مسیح یسوع کے متعلق ملتا ہے کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے. اب دیکھیں مسیح کے شاگرد جو ہیں عام سادہ لوگ تھے, مچھیرے تھے, فشر مین تھے, تو خداوند ان کو بلاتا ہے. سائمن پیٹر جو ہے اینڈریو اس کے بھائی کو بلاتا ہے, تو وہ اپنے جال جو ہیں چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اعمال 13 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی روح القدس جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کو جو سیٹ اپارٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلاہٹ جو ہے خدا خود بلاتا ہے اور خدا خود ان کو امپاور کرتا ہے خدا کی بادشاہی کو کلام سنانے کے لیے, کلام کو آگے لے کر جانے کے لیے خدا خود تیار کرتا ہے. یہ اسی طرح جیسے ہم ابھی چونکہ نئے عہد نامے میں آ گئے ہیں, پولس رسول کی خود بھی ایک بڑی اسٹرانگ ان کی لائف دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے بلاہٹ ہوئی. پھر کافی ساری مثال سیمول نبی کی جی, سیمول نبی کی, ہاں جی.
جی، تو سیموئیل نبی کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے تیسرے چیپٹر میں، چونکہ پرانے عہد نامے میں ہم نے کہا کہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند مثالیں لیں گے. جس طرح سے میں نے موسیٰ کی مثال دی اور پھر یرمیہ کی دی. اب جو کہ بھائی نے ذکر کیا ہے سیموئیل کا، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مثال ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود آواز دے کر بلاتا ہے. یہاں دیکھیں وہ لڑکا جو سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایلی جو ہے اس کے ساتھ سیموئیل جو ہے وہ خدمت کرتا تھا، اور وہاں پر خدا اسے 3 بار آواز دیتا ہے اور وہ آواز کو نہیں پہچانتا، لیکن اس کی مدد جو ہے ایلی کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے کہ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا. پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں. سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا. اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا، جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا. تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل سیموئیل سیموئیل. سیموئیل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اس حوالے میں یہاں پر ہم سیموئیل کی بلاہٹ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کو جو ہے خدا بلاتا ہے، لیکن وہ ایلی کی مدد لیتا ہے تاکہ اس آواز کو پہچان سکے جو خدا کی طرف سے تھی. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں جس میں داؤد نبی کو خدا بلاتا ہے. پھر اس سے پہلے اگر ہم پیچھے جائیں تو ابراہیم کو بلاتا ہے، اور بہت سارے خدا کے سورما جو ہیں وہ بلائے گئے. اور اسی طرح سے نئے عہد نامے میں بہت سارے لوگ بلائے گئے خدمت کے لیے، اور خدا نے انہیں چنا اور انہیں مقرر کیا. جی پاسٹر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا تعلق ہے کلام الہی اور ہماری زندگی کے، ہم کیسے اپنا اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کلام اور تو آج کا جو خادم ہے حال میں اگر آتے ہیں تو اس کو کالنگ کیا واقعہ ہی کالنگ ہے کہ کچھ تو ہمیں بڑی شکایتیں بھی ملتی ہیں، تو آج کیسے وہ محسوس کرتا ہے؟ یہ ناظرین یہ ہرگز ایسا مطلب نہیں کہ آج وہ اپنے بندوں سے کام نہیں لیتا، بہت اچھے بہت ہے، لیکن ہم چونکہ بلاہٹ کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے. پاسٹر کویشچن کو لیتے ہیں، اس میں جی شاید اس کا جواب بھی جی آ جی جائے. جس طرح ہم لیتے ہیں کہ ایک جو پاسبان ہے اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے اس کی تعلیم ہے، اسے طرز زندگی، اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور کئی شرائط ہوتی ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن. جی 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 پھر کوالیفیکیشن کے ساتھ جب سیمنری میں جاتے ہیں تو اس میں اس کی ظاہر ہے اس کے پاسٹ کو بھی، اس کی پروفائل کہہ لیں کہ وہ کس طرح کا ہے، کیا اس میں خصوصیات ہونی چاہیے ایک اچھے پاسٹر کی. یہ ساری ایک مد نظر رکھی جاتی ہیں جی چیزوں کو. جی. جہاں تک کردار کی بات ہے، کردار تو بہت امپورٹنٹ ہے پاسٹر کی زندگی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی جو رسپانسبلٹیز ہیں پاسٹر کی وہ بھی ضروری ہیں. جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کوالیفیکیشن کا، تو کوالیفیکیشن جو ہے پاسٹرز کی وہ بہت ضروری ہیں، اور کلام مقدس اس کے متعلق بہت کلیئر ہے. یعنی کہ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایلڈر جو ہے جسے ہم نگہبان بھی کہتے ہیں، یہاں پر دیکھیں، اگر ریفرنس آپ دیکھنا بھی چاہیں ناظرین بھی، تو پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب، اس میں خاص طور پر جو نگہبان ہیں ان کا عہدہ اور ان کی کوالیفیکیشنز ہیں. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نگہبان کون ہے. نگہبان جسے ہم کہتے ہیں کہ گریک لفظ ہے ایپسکوپس، اور اس میں جو ہے جسے پاسٹر یا اوورسیئر کہا جاتا ہے.
اور یہ دیکھیں کوالیفیکیشن خدا کے کلام نے ہی اس میں درج کی ہوئی ہیں کہ پاسٹر میں اس کے میں جو کیا ہونی چاہیے کوالیفیکیشنس. یہ دیکھیں 3 باب میں اگر ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں یاد تاکہ ہمارے لیے یہ ایزی ہو سکے سمجھنے کے لیے. پہلی آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. یعنی کہ یہ نوبل جو ہے وہ ٹاسک ہے. اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار متقی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. اب دیکھیں کہ یہ کوالیفیکیشنس ہیں پاسٹر کے لیے. اب پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ بلاہٹ کیوں ضروری ہے، لیکن اب یہ جو کوالیفیکیشنس ہیں جب کوئی خدمت کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہیں. تو کلام یہ ایک مینڈیٹ سیٹ کر رہا ہے پاسٹرز کے لیے. تو اسی طرح سے ہم پہلا ٹائٹس اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کلام مقدس میں جو کوالیفیکیشنس ہیں پاسٹرز کی وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی خوبیاں جو ہیں وہ پاسٹر میں ہوں، کون کون سی جو ہے اس میں خاصیت ہو، تاکہ وہ گلہ جو خدا نے انہیں دیا ہے انہیں اچھے اور مؤثر انداز میں ان کی وہ دیکھ بھال کر سکے، لک آفٹر کر سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کلام مقدس میں ہمیں بڑے ہی واضح اور بڑے ہی کلیئر انداز میں ملتا ہے. دیکھیں تیتس کے نام پولس رسول کا خط 1 باب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ تیتس کے نام ٹائٹس کے نام جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے. تو اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے 5ویں آیت میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی ہمیں ایک کرائٹیریا مل رہا ہے، وہ کوالیفیکیشنز جو ہیں پاسٹرز کی وہ مل رہی ہیں، کیونکہ نگہبان کا خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہوتا ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. یہ ساری کوالیفیکیشنز ہیں جو پاسٹر کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ آج کا جو پاسبان ہے جی اس میں کیا چیلنجز ہیں. کچھ چیلنجز میرا خیال ہے مشرق اور مغرب کے میں بھی الگ الگ اس کے چیلنجز ہیں. تو آپ اس وقت تو جو مغرب میں کہہ لو یا یو کے یا ایک ترقی یافتہ ملک میں ہو، اور مشرق میں اور یہاں پہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں یا فیس کیسے کر سکتا ہے وہ؟ جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن کیا کہ پاسبان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک چرچ میں جس میں ہم خدمت ایشین کرسچن چرچ نیو کاسل میں، تو یہاں پر ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، ہم بھی فیس کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے پاسٹرز کے لیے یہ ہے کہ ٹائم کا چیلنج ہے. ٹائم کا کس طرح سے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں ایک پاؤنڈ نے ایسی اٹریکشن ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ پاؤنڈ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ٹائم نہیں دے سکتے. ٹائم جو ہے وہ بہت یہاں پر نکالنا مشکل ہے. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کاموں میں زیادہ مصروف رکھتے ہیں اور خدا کے دن کی یا سبت کی قدر کو بھول جاتے ہیں. تو
تو یہ اس کے علاوہ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن میں نے یہ ایک دو چیلنجز اس لیے بتایا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ پاسٹر کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. جی مومنین کہہ لیں یا حاضر عبادت کے دوران کچھ چیزیں اس کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے. تو جب آیت آتی ہے جیسا مثال کے طور پہ واحد ہستی جو جیزس کرائسٹ تھے، جو سامنے ان کو کہہ دیتے تھے کہ سفید پھری سفیدی پھری قبریں. ہاں جی قبریں، ہاں جی اے اوفی کی اولادو، جی خدا کے غضب سے ڈرو. جی لیکن آج پاسٹر جو ہے اگر اس طرح کی کوئی آیت یا پلوس رسول کا اگر ہم دیکھ لیں کہ بہت ساری تعلیم ایسی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک ہے وہ سننا کئی نہیں چاہتے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ خود بھی سننا جانتے ہیں، لیکن کئی دفعہ بہت سارے جو مجھے بھی چیلنج ہوتا ہے کیونکہ میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید پاسٹر ہیں کیا ہے تو پاسٹر جی ہمیں یہ چاہیے، پیسے کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ بھی ایک چیلنج بڑا ہے جی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس طریقے سے بھی کیا جائے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جہاں تک آپ نے جو بات کی، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کلام سناتے تھے تو وہ کچھ اوقات میں سختی کا کلام بھی پیش کرتے تھے، سخت الفاظ میں بھی، اور لوگ جو تھے سم ٹائم مسیح کے خلاف بھی ہو جاتے تھے. مسیح کو بھی وہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بیلزبول کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا سامنا جو ہے وہ ہر وقت ہوتا ہے. کرٹیسزم کا، اپوزیشن کا سامنا جو ہے پاسٹرز کو ہمیشہ رہتا ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ کلام کے ساتھ وفادار رہنا اور خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ پیش کرنا. اب دیکھیں گے، اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب 20ویں باب کی 27ویں آیت، تو وہاں لوکا کہتا ہے، اور اس میں انگلش میں ہول کونسل آف گاڈ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں تک ہم اردو میں اگر کہنا چاہیں تو یہاں پر کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا. اب دیکھیں کہ یہاں پر لوکا جو ہے وہ اعمال کی کتاب کو لکھنے والا ہے، اور لوکا جسے طبیب بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا. اب جو یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے وفادار جو لوگ ہیں، پاسٹرز ہیں، خادم ہیں، پاسبان ہیں، اگر وہ خدا کے کلام کی پوری سچائیاں پیش نہیں کرتے تو پھر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. لوگ جو ہیں وہ ہمارے جب ہم ان کو توبہ کی منادی کریں گے، جب ہم ان کو خدا کی ججمنٹ کے متعلق بتائیں گے تو لوگ جو ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھی کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور جو ہے گناہ اور عدالت کا کوئی ذکر نہ کریں. تو ایسی باتیں کرنے والے پاسٹرز در حقیقت میں وہ لبرل پاسٹرز ہیں، وہ خدا کے صحیح خادم نہیں. کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ خدا کی سچائی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود جو ہے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پیچھے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، تو ان کو نجات کا پیغام دیتا ہے. تو اگر آپ پاسٹر ہوتے ہوئے آپ کسی کو اس کو گناہ اور عدالت کے بارے میں نہیں بتاتے تو آپ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ پیش کرنا اور خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ناظرین اگر دیکھیں کہ یوحنا اصطباغی بالکل نہیں گھبرائے جب وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ روا نہیں کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی اور اپنی گردن دینا پڑ گئی. ہاں جی، اس کی گردن کاٹ گئی تھی. اور اسی لیے عبرانیوں کے خط میں وہی پلوس رسول کی زیادہ زور ہے تعلیم پہ. تو اس نے کہا کہ وہ فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے ہاں جی
بناتا ہے۔ جی پاسٹر جی، عبرانیوں کے نام خط ہے، پہلے باب کی 7ویں آیت میں مرقوم ہے کہ وہ فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو شعلہ آگ بناتا ہے۔ کیا آج کے خادم اس پر اترتے نظر آتے ہیں؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیت ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ آسان ہو کہ یہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر عبرانیوں کا خط جو ہے، یہ خاص طور پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ مسیح یسوع کی ذات اقدس کو جو ہے افضل قرار دیتا ہے۔ کن چیزوں پر؟ پرانے عہد نامے کی ساری چیزوں پر، جیسے قربانیاں تھیں، پروفٹس تھے، ہیکل تھی اور کاہن تھے، ان سب پر افضل جو ہے وہ سپیریئر جو ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ خداوند نے فرشتوں کو ہوائیں بنایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہی بات ہم پرانے عہد نامے میں سام 104 میں اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہی چیز وہاں پر بھی مرقوم ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مقصد ہے یا مطلب ہے یہ ہے کہ جب ہم اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرانے عہد نامے میں جس کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے موسیٰ جلتی جھاڑی میں ظاہر ہوا، آگ عام طور پہ خداوند کی پریزنس کو شو کرتی ہے، اور پھر پاور اور پیورٹی کو شو کرتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے، خداوند بھی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنے خادموں کو پاور دیتا ہے۔ اور پھر کس طرح سے آج ہم دیکھیں کہ اگر اس وقت بھی دیکھیں تو اعمال، وہاں پر ہم دیکھیں گے اعمال کا 2 باب، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ 41ویں آیت میں کہ یہ پاور خادموں کو جو ملی ہے، یہ پاور جو ہے یہاں پر ظاہر ہو رہی کہ پطرس جو ہے وہ عید پینتیکوست پر میسج دیتا ہے، سرمن دیتا ہے، تو اس کے سرمن کی بدولت 3000 لوگوں نے توبہ کی۔ یہ وہ پاور ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ جب وہ بولتے ہیں تو کلام اقدس کی سچائی کو پیش کرتے ہیں، تو روحیں جو ہیں خداوند کو قبول کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 1741 میں جوناتھن ایڈورڈز اس نے میسج دیا، اور اس نے کہا کہ سنرز ان دا ہینڈز آف این اینگری گاڈ، کہ اس میسج کی بدولت بہت سارے لوگوں نے توبہ کی وہاں پر بھی، اور کیونکہ وہ لوگ جو خدا سے دور تھے، خدا سے دور جا رہے تھے اور اپنی اپنی روشوں میں چل رہے تھے، انہوں نے خداوند کا کلام سنا۔ جب خداوند کے بندہ نے وہاں پر میسج دیا، پیغام دیا، تو انہوں نے اپنی زندگی پر سوچا کہ ہماری زندگی جو ہے تاریکی میں چل رہی ہے، گناہ کی تاریکی میں، اور انہوں نے توبہ کی اور مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن بوسر جو ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ اس میں ایک کتاب اس نے لکھی ہے جو کنسرننگ دا ٹرو کیئر آف سولز۔ وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ 2 طرح کی بھیڑیں ہیں، ایک وہ ہے جو انجرڈ شیپ ہے، دوسری وہ ہے ہیلدی شیپ۔ اب دیکھیں کہ یہ دونوں جو بھیڑیں ہیں، ایک زخمی بھیڑ ہے اور ایک جو صحت مند بھیڑ ہے۔ اب زخمی کیا ہے؟ زخمی اس لیے ہے کہ وہ گناہ کی تاریکی میں چل رہی ہے اور گناہ کی وجہ سے وہ زخمی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند بھیڑ جو ہے وہ خداوند کو فالو کر رہی ہے، خداوند کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو یہاں پر مارٹن بوسر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ پاسٹر دونوں بھیڑوں کی خدمت کرے اور دونوں بھیڑوں کو جو ہے وہ جو ہے کلام سے نرش کرے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں تو آج پاسٹر جب کلام خداوند کا پیش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر علائشہ بڑے خداوند کے اچھے وفادار خادم ہیں، وہ بھی کلام پیش کرتے ہیں، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں
تو خداوند کے کلام کو پھیلاتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہیں مسیح کو قبول کرتے ہیں. تو یہی وہ قوت ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو، چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں کو قوت دیتا ہے کہ لوگ جو ہیں تاریکی سے نکل کر نور میں آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو کوسچن ہے، جو سوال آپ نے کیا ہے، وہ شاید میں اس کا جواب دے پایا یا نہیں. پاسبان کی اصل میں جو وہ پیغام دیتا ہے پاسبان، وہ روح سے گزرتا ہوا اس کو جی. متاثر کرتا. خیر اس سے شاید مطابقت نہ ہو، لیکن جب انفیل پہ پکڑی جانے والی عورت کو جی. لے جی. کر آئے تو چھوٹا سا انہوں نے کہا جیسس کرائسٹ نے کہ جس نے گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر اس کو مارے، اور یہ اس کو چھیدتی ہوئی گزر گئی اور لوگ سارے جو ہے ہاں وہاں جی. سے چلے گئے. اسی طرح سے آپ کی بات کے ساتھ میں دوسرا وہ بھی ریفرنس ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب سامری عورت ملتی ہے کنویں پر، تو وہ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی مثال ہے جس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے اسے ریفارم کرتے ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ زندگی کی بات سیکھ کر پھر جا کر اپنے پورے گاؤں کو وہ پیغام سناتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خداوند کے لوگ جو ہیں اور خداوند کے لوگ کلام سناتے ہیں، وفاداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو روحیں جو ہیں خداوند کو قبول کرتی ہیں. پاکستان میں کرسچن کمیونٹی بڑے مسائل کا شکار ہے. بعض عدالتوں کا ہے، فورس کنورجن ہے، کافی سارے مشکلات کا سامنا ہے. تو ایک پاسٹر جو ہے، پاسبان ہے، وہ کیسے اس کی مشکلات اور مسائل میں ایک بہتری ادا کر سکتا ہے، بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، کہ اس کے لیے کیا اس کو کوئی علم کی بھی ضرورت ہے؟ جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ بہت اچھا کویسچن کیا کہ دیکھیں جو پاسٹر کا سب سے پہلا بڑا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ کلام کو پریچ کرے، خداوند کے کلام کو وہ اس کی بشارت کرے. سب سے بنیادی مقصد گاسپل پریچنگ جو پاسٹر کا سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے، کہ وہ اپنی اس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے. تو باقی کام جو ہیں، باقی جو غریبوں کی مدد کرنا یا کوئی اور سوشل ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرنا، وہ دوسرے درجے پر آتا ہے. میں نا اصل میں معذرت کے انٹرپشن، بعض ایسے دور دراز علاقے ہیں ہوتی جائے سندھ کے میں، یہاں بھی اگر آپ شمالی علاقے لے لیں یا یہاں ساہیوال، بہاولپور، جو دور دراز ہیں شہر سے، وہاں پہ کمیونٹی بڑی پور ہے، بڑی غریب ہے، بڑے مسائل کا شکار ہے. تو پاسٹر جو پاسبان ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اس کی باعزت یا اس کی عزت ہے، اس کی رسائی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہاں تو کچھ نہ کچھ ہیلپ جو ہے، سپورٹ جو ہوتی ہے، ایک معاشی کہہ لو، سماجی ہوتی ہے، یا قانونی یا اس کا سورس ہوتا ہے، وہ تو پاسبل ہے. کیونکہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے اب آواز آتی ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ سیاست دان ہے یا وہ پاسبان ہے، اپنی ڈیمین میں رہ کے وہ ورک کرے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ دور دراز علاقے جو جہاں پہ بڑی مشکلات ہے، یہاں بھی اب سائلم سیکر کو آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں اسپیشل لیٹرز کی آتی ہے کئی دفعہ کورٹ میں بھی. چونکہ ناظرین، یہ جو علاقے ہیں مغرب یا یورپ ہے، یا پاسٹر کو بہت اہمیت دی جاتی سرکاری سطح. تو یہاں پہ میری یہی مراد تھی کہ وہاں پہ تو وہ پاسٹر ایک لیٹر ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے پاسپورٹ بنتا ہے تبھی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. تو بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں اب یہ چاہوں گا کہ پیغام آپ دینا چاہیں گے، اس میں بلاہٹ کیا محسوس، اور جو اس کے چیلنجز ہیں. چیلنجز ظاہر ہے کہ اس کی کلرجی کی طرف سے، عام لوگوں سے، لے مین کی طرف سے چیلنجز آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے وہ کویسچن کیا اور کہ پور علاقوں کے بارے میں جہاں پر دیہاتوں میں یا اس طرح سے، وہ تھوڑا سا پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو لوکل چرچ ہوتا ہے نا،
جس کے لوگ جو ہیں وہ رکن ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی ممبرشپ ہوتی ہے. پاسبان چونکہ جب کسی چرچ کی آپ نمائندگی لیتے ہیں تو آپ ایک لوکل چرچ میں نمائندگی لیتے ہیں تو آپ مسیح کا بدن ہے. وہ مسیح یسوع جو ہے وہ سر ہے، مسیح جو ہے وہ سر ہے، لیکن آپ اس بدن کا حصہ ہیں. تو جب آپ کا خادم جو ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ آپ کو روحانی طور پر سیر کرے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ ڈیکنز جو ہیں، چرچ کے ڈیکنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ جو فیملی ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے. وہ فائنینشلی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہمارا چرچ بھی کبھی کبھار ایسے ہیلپ کرتا ہے. میں تھوڑا سا سوری معذرت جی کے ساتھ، عموماً جو علاقے ہیں یا پاسٹر علی شاہ ہیں یا ہم ان کے بھی سنتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ ایک جو نظام ہے نا، ایلڈر ہو گیا، ڈیکن ہو گیا، بہت سارے چرچز میں ایسا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے تنہا اسی پادری کو یا پریسٹ کو یا کہہ لو پاسٹر کو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. جی جی تو جی پھر ظاہر ہے کہ کتنا بڑا بوجھ ایک پاسبان پہ آ جاتا ہے. پھر اس کو دعا بھی کرنی پڑتی ہے اور خود کئی دفعہ اس کو جانا بھی پڑ جاتا ہے، وہ کرتا بھی ہے. جی 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 جی، تو میرا خیال ہے میسیج ضرور دیجیے گا، پھر ہم اجازت چاہیں گے. ہاں جی. میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے جو یہ نشست میں بیٹھ کر اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کی کہ ایک پاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بلاہٹ ہو. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ پاسٹر بنے ہیں، لیکن بلاہٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پاسٹر بلاہٹ رکھتا ہے وہ خدمت کا شوق رکھتا ہے، اس کے اندر روحیں بچانے کا شوق ہوتا ہے، اس کو اندر جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے. اور پھر جو بلاہٹ نہیں رکھتا اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کلیسیا ہوتے ہوئے جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاسٹر حضرات ہیں آپ کے پاس، جنہوں نے بلاہٹ کو نہیں پہچانا یا انہوں نے جو فارمل ایجوکیشن نہیں لی، تو وہ صرف خدمت کر رہے ہیں کسی اور غرض سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ان لوگوں کو پہچان کر، اگر وہ ان کے مقاصد کچھ صحیح نہیں ہے تو ان کو چھوڑ کر تو وہ ایسے پاسٹرز کے ساتھ جائیں جو خداوند کے کلام کے ساتھ وفادار ہیں، خداوند کے سچائی کو بیان کرتے ہیں، اور خداوند کے جو پاسٹر ہیں جو ان کے اندر روحیں بچانے کا شوق ہے. تو یہ میسج ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہر کسی کو جو بائبل اٹھا کر یا دعا کر کے وہ کہتا کہ جی میں بھی پاسٹر ہوں، وہ پاسٹر نہیں ہو سکتا. کیونکہ پاسٹر ہونا ایک بلاہٹ ہوتی ہے، جس میں بلاہٹ ہے وہ خدمت کرتا ہے، اور بلاہٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے خداوند خدمت کے لیے. وہ تیاری کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ سیمنری کرتا ہے، کیونکہ یہ بلاہٹ کا حصہ ہے. جس میں بلاہٹ ہے وہ یقیناً ایفرٹ کرتا ہے کہ خداوند کے گہرے بھید کلام میں جو چھپے ہیں ان کی کھوج لگائے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھے تاکہ وہ دوسروں کو سکھا سکے. جی ہاں جی جی، بہت شکریہ ناظرین. ایک بڑی تقویت ہمیں ملتی ہے اس آیت سے بھی کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج زندگی کا تاج دوں گا. اگر ہم اس بلاہٹ کو نہیں پہچانتے یا بلاہٹ عارضی طور پر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بلاہٹ قائم نہیں رہتی. جی وہ جیسا پولس رسول بھی کہتا ہے، وہ کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھ بھی جاتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا. ہاں جی تو ناظرین، آج گفتگو سے یقیناً آپ نے برکت بھی پائی ہوگی، اور پاسٹر نے آج جو کلام کیا، جو ایک بات کی بڑی خوبصورت تھی. اس سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی زمین ہے جس پہ یہ بیج گرتا ہے اور کیا حاصل ہوتا ہے. تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر. اجازت چاہیں گے تھینک یو ویری مچ. جی، تھینک یو.